याद माज़ी है या कोई रोशनियों का सफ़र, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफ़र। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। माजी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबिदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक अहम सिलसिला, एक अहम कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मोईद रशीदी। यादें ज़िंदगी का कीमती और हसीन सरमाया है। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। उर्दू अदब के एक नुमायाँ शख्सियत, एक शायर की हैसियत से भी उनकी शनाख्त है, तंज़ुम निगार की हैसियत से भी उनकी शनाख्त है और उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। उनका इस्तक़बाल करते हैं प्रोफ़ेसर खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब, भोपाल की चहल पहल, भोपाल की ज़िंदगी, भोपाल का लहजा आज भी बिल्कुल। भोपाल के लहजे की खूब बात कही आप। भोपाल का लहजा जो है वो आसान नहीं है। ज़ाहिर है कि जिस तरह ज़रा के साथ बोलते हैं हर आदमी बोल भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर वैसे तो को खां, अरे खां, ये तो शनाख्त है वहाँ की। तो अगर चाय की दुकान पर हम बैठे हुए, हमारे कुछ साथी बैठे हुए, एक शख्स निकला वहाँ से सड़क से, हाथ उसने उठा के इशारा किया, हम लोग चाय पी रहे थे, तो हमारे जो साथ बैठा था उसने कहा चपलो खाओ। अब चपलो खां आप नहीं समझे होंगे, चपलो खां यानी वो उसने ये कहा था कि चाय पी लो खां। अच्छा। तो चाय पी लो खां को इस अंदाज से बोला कि चप लो, और खां भी नहीं, खां को जब उसने जिस अंदाज से अदा किया तो वो खां के बजाय कौ हो गया। तो चपलो कां कोई भोपाली शख्स के अलावा जिसने वहाँ ज़िंदगी गुजारी है दूसरा कोई इस अंदाज से बोल नहीं सकता। चपलो कौ, उसने कहा पिलो कौ, यानी दोनों के अंदर दोनों गुफ्तगू हो गई। ये भी समझ गया कि मैं उन्होंने क्या कहा है पूरी। तो ये एक ख़ास अंदाज का जो लब लहजा है जिसकी वजह से तो लोग पहचान भी लिए जाते हैं। हमारे साथ ये हुआ कि हम तो दिल्ली आ गए लेकिन सिलोन में रहे। सिलोन में इसके असरात ज़्यादा नहीं थे। हम मदरसों में हम पढ़े थे तो हम पर सख्ती की गई थी, लेकिन ये जो है उनकी पहचान है और इस लब लहजे के साथ वो सब लोग जो हैं वो आराम से रहते हैं। और उनको जाहिर है कि जब किसी की कोई शनाख्त होती है तो उस पर उसको फ़ख्र करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ शायर ऐसे भी थे जो उसी लहजे में शेर भी कहते थे। उस लहजे में शेर भी कहते थे। वहाँ क्या क्या शायर थे साहब, यानी कैफ साहब, हम जब गए थे तो कैफ साहब और शेरी साहब का ज़माना था। ये दोनों मौजूद थे। दूसरे लोग अख्तर सईद खां एक बहुत अहम शायर थे। और मुसलसल भोपाल अजीब व गरीब जगह है। यानी वहाँ की ख़वातीन जो यानी बेगमात थी, उन्होंने वहाँ इतनी रोशन ख्याल थी, अगरचे नकाब में रहती थी लेकिन ऐसे उन्होंने काम करवाए जो कि दूसरे लोगों ने उस अहद तक नहीं करवाए थे। बेगम सुल्तान जहाँ की खिदमत, इतनी तसनीफ़ात और तालीफ़ात, वो हैरत होती है। तसनीफ़ात के अलावा जहाँ जहाँ यानी वो इदारे, जहाँ जहाँ इदारे तालीमी इदारे हैं वहाँ उनका ताउन ज़रूर शामिल है। बिल्कुल, ये है ख़ास बात। चाहे वो अलीगढ़ हो, अलीगढ़ की सबसे ज़्यादा वाइस चांसलरशिप भोपाल के पास रही। और उस ज़माने में आप किसी अहम शख्सियत को याद कीजिए, ख़ास तौर से मुस्लिम जुआ में से या उलमा में से, इकबाल तक को नवाजा। इकबाल सबसे ज़्यादा 3 मरतबा गए। सर्रास मसूद वहाँ आपको मिलेंगे बहुत अच्छी हैसियत के साथ। आप उनको अब्दुर्रहमान बिजनौरी वहाँ पर यानी आपको नज़र आएंगे। शिबली ने तो सीरतुन नबी लिखने के बाद पूरा कतई कहा है। और उसके अलावा सर सैयद वहाँ पर आपको मिलेंगे। ये जो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज है अलीगढ़ का, ये अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज शेख अब्दुल्ला तकरीबन मायूस हो गए थे उसको, लेकिन ये कि जब इनका चेक मिला
سلطان جہاں بیگم کا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کا آغاز کر دیا. تو ہر جگہ انہوں نے دست تعاون دراز کیا اور بڑے مخیر لوگ، اور وہ اتنی روشن خیال تھی کہ انہوں نے تعلیم کا آغاز یعنی طالبات کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم کا آغاز اس وقت کر دیا تھا جبکہ سر سید ان کو مؤخر کر رہے تھے. یعنی وہ یہ عالم تھا ان کا. تو وہ سارے لوگوں نے تعلیم کی طرف، تربیت کی طرف، اور ادبی مشاعرے بھی ہوتے تھے، لیکن ایسے عالم انہوں نے بلائے جو عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایک معیار کا خیال رکھا ہے، سارے لوگ ملے قائم رکھا اسے. تو یہ ایک بھوپال کے جو ماضی ہے وہ بڑا شاندار ہے ہر اعتبار سے. ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، لیکن اردو کے ساتھ ساتھ ہندی کا بھی بڑا مرکز ہے. ہاں بالکل. اب آج بھی ہے، کوئی شک نہیں. اور بھوپال ایک ایسا یکجہتی کا بے مثال نمونہ ہے ہندوستان کے اتحاد کا کہ اس کی مثال ملے گی تو صحیح، لیکن آسانی سے نہیں ملے گی. تو اب میں سیفیہ کالج میں جب آیا وہاں سے تو پورا ماحول جو ہے، سیفیہ کالج بھی ایک شخص کا، فخر الدین صاحب جو فخرو بھائی تھے، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور وہ جناب اتنا ترقی کیا. عبداللہ قوی دسروی صاحب ہمارے استاد تھے، اس کو پوری مرکزی حیثیت، پورے بھوپال میں اردو ادب کے تعلق سے مرکزی حیثیت حاصل ہوئی تھی. ہم لوگوں کا زمانہ ہم سمجھتے سنہری دور تھا. بالکل ہر اہم آدمی وہاں آتا تھا، اور آنے کے بعد وہ یعنی اتنے خوش ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں وہاں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا کہ بھئی ہندوستان میں جو انہوں نے ایک ساتھ میں لکھا تھا کہ بھوپال آئے بغیر اردو کا ادیب سیکل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسا زمانہ تھا جب ہم وہاں پر تھے، اور ہم نے وہاں بہت کچھ سیکھا، اور بڑا احسان ہے. بلکہ فخرو بھائی کا تو جب ایک مرتبہ ان کا انتقال ہوا تو مجھے افسوس ہوا کہ قومی آواز میں ایک چھوٹی سی خبر تھی، تو میں نے لکھا کہ بھائی یہ جن صاحب کی چھوٹی سی خبر کونے میں پڑی ہے، یہ اس علاقے کے سر سید ہیں، اور وہ شخص ہیں کہ کوئی پورے علاقے کا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری جیب سے ایک اینٹ لگی ہے سیفیہ کالج میں. اور بھوپال اور اطراف و جوانب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر سیفیہ کالج کا چراغ نہ جلتا ہو. کیا بات ہے. یعنی ایسا عجیب و غریب وہ لوگ تھے، اور ایسے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے کہ بس ان پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے. خاموشی کے ساتھ یہ لوگ تھے. کچھ شخصیات بھوپال میں ایسی تھیں، خاص طور پر شعراء. ایک نام کیف صاحب کا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیف بھوپالی صاحب، فلموں سے بھی وابستگی رہی ان کی، نغمے بڑے پاکیزہ کے نغمے بڑے مقبول، جہاں جاتے تھے مشاعرہ ان کی جیب میں ہوتا. اور عجیب و غریب خلاق شخصیت، اور اپنی زندگی کے معمولات میں بھی. بالکل. اسکول کے زمانے میں ایک بہت دلچسپ کردار آپ کی زندگی میں ہوا ہے، یوسف پاپا. اب ان کے نام ہی ایسا ہے کہ ہمیں متوجہ کر لیتا ہے. ارے صاحب نہ پوچھیے، وہ یوسف پاپا جو ہیں فزکس پڑھایا کرتے تھے. فزکس یعنی ایسے مجموعہ ازداد تھے. وہ دیکھنے میں بالکل صوفی صافی، ایک رنگین ٹوپی لگی ہوئی گلے میں، ان کے ایک وہ دوپٹہ نما، ایک لمبا کرتا وہ بھی رنگین، ڈھیلا پاجامہ، اور حیات غذائی ان کی. لیکن ایسے غیر معمولی طور پر ایسے جری، کچھ بھی کسی کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتے تھے وہ. اور شاعر بھوجپوری میں بھی اچھے شعر کہتے تھے. ترنم سے پڑھتے تھے، پاٹدار آواز تھی. جہاں جاتے تھے وہ لوگ ان کا حلیہ دیکھ کر پہلے متاثر ہوتے تھے، لیکن جب پڑھتے تھے تو ان کے جو اشعار سنتے تھے تو اس میں اچانک لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ داڑھی والا شخص ایک دم ایسا شعر کہہ دے گا. مثلا ایک مرتبہ میں بھی ساتھ تھا، ہم لوگ بہت ساتھ رہے ہیں بھوپال کے بڑے مجمع میں، 1 لاکھ کا مجمع ہوگا. انہوں نے شعر مطلب پڑھا کہ وہ جب بھی والد کی جفا یاد آئی، جب بھی والد کی جفا اپنے دادا کی خطا یاد آئی. اس طرح کے شعر انہوں نے بہت سارے سنائے. پورا مجموعہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ ان کے منہ سے اس طرح کے اشعار سننے کی لوگ توقع نہیں کرتے تھے. اچھا، بہترین کنڈلیاں انہوں نے بہت اچھی کہی ہیں. پاپا کی کنڈلیاں نام کی ایک کتاب بھی ان کی چھپی ہے. بھوجپوری کے گیت بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت اچھی کہتے تھے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو کنڈلیاں کہنے ہی نہیں آتا. جو شرائط کنڈلیاں کی ہے وہ پوری نہیں کرتے اردو والے، وہ کسی کو نہیں مانتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو شرائط وہ بتاتے تھے اس اعتبار سے تو جمیل الدین علی کی کنڈلیوں کو بھی کنڈلیاں نہیں مانتے تھے وہ، اور ان کی کنڈلیاں خوب لوگ سنتے تھے. اچھا، ان کی کچھ نظمیں تو بہت مشہور ہوئیں. بکار جامعہ ایک ان کی نظم تھی، جو جامعہ کے مختلف اہم لوگ تھے، چونکہ وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتے تھے، لوگ ان سے تھوڑا سے خائف بھی رہتے تھے، ڈرتے بھی تھے. ایک بہت اہم شخصیت آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، عبداللطیف اعظمی. عبداللطیف اعظمی، ارے صاحب کیا بات ہے. عبداللطیف اعظمی
چھوٹے سے قد کے شیروانی پہنتے تھے, ٹوپی لگاتے تھے, بہت اچھے محقق, بہت اچھے محقق, اتنے اچھے محقق کہ اگر آپ کی تاریخ پیدائش وہ جو بتا دیں گے وہی صحیح ہوگی سر. جی. آپ لاکھ کوشش کریں, میونسپلٹی کا کارپوریشن کا کاغذات لائیں, اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں, آپ کے والدین کہیں, لیکن اگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں آپ اس دن پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو اسی دن پیدا ہونا پڑے گا. ایک تو تحقیق ان کی اتنی باریک تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا دو عشق تھے, ایک تو یعنی کانگریس ان کا عشق تھی, اور دوسرا جامعہ. جامعہ کے سلسلے میں کوئی ایک لفظ بھی اگر کہتا تھا تو وہ جناب علی بالکل فوجی کی طرح وہ نکال لیتے تھے اپنا. لیکن بہت ہی زیادہ مخلص ترین انسان. ابھی شام کے وقت ہمارے ان سے بھی بہت اچھے مراسم تھے, اور وہ شام کے وقت لڑکے گئے, بزرگ تھے, تو ہم نے سوچا کہ بھئی ان سے معافی مانگنے جائیں. ایک وہ صبح چلے آ رہے ہیں, وہاں کے آواز دی, چائے پلاؤ, کوئی بالکل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کیا بات ہے. ان کا ایک لطیفہ, یعنی وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ مجیب صاحب کے پیے تھے, اور کسی کو اندر جانے ہی نہیں دیتے تھے. مجیب صاحب نے کہہ دیا ہوگا کہ بھئی یعنی کام کاج میں وہ حرج ہوتے ہیں لوگ, مخل نہ ہوں, تو انہوں نے ایک مرتبہ بھئی واللہ علم دروغ برگردن راوی ایک ہم نے جشن منایا تھا, اس میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی آئیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے مجیب صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے کہا ان کو فرصت نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی فرصت ہو یا نہیں ہے, بہت ضروری کام ہے. انہوں نے کہا نہیں, ان کو منسٹری جانا ہے. ان کا کہیں بھی جانا ہے, لیکن مجھے آپ ان سے تھوڑی دیر کے لیے ان سے کہیے کہ میں آئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی دوسرے لوگ ملنے آنے جا رہے. ان کو یہ ملوانے کو تیار نہیں ہوئے. انہوں نے جھلا کے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں. تو یہ انہوں نے کہا کہ سب یہی کہتے ہیں جو بھی آتا ہے یہی کہتا ہے, آپ یہاں نہیں مل سکتے. تو یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی مبالغہ ہو. جی جی جی. لیکن ایک اور کردار تھے ہمارے یہاں, ماجد علی خان. جی جی. اسلامک اسٹڈیز میں پروفیسر تھے, بہت کتابیں لکھی تھیں. ان کی عربی کی کتابیں عرب میں بھی پڑھائی جاتی ہیں. بہت بڑا عربوں کا ایوارڈ لاکھوں کا ان کو ملا تھا. وہ بڑے مغلوب الغضب قسم کے پٹھان تھے بہت. تو اب لطیف اعظمی دونوں یہ بحث والے بہت تھے, یہ بحث بہت کرتے تھے. دونوں کے بحث میں اتنی کسی بات پر بات بڑھی کہ انہوں نے ماجد علی خان نے ان سے کہیں کہہ دیا, لطیف اعظمی صاحب نے ان سے کہہ دیا کہ جب میں مروں تو آپ میرے جنازے میں نہیں آئیں گے. تو اب وہ بات ختم ہوئی. تو ایک ذاکر نگر اور جامعہ کے درمیان ایک پگڈنڈی تھی. ایک مرتبہ دونوں وہاں مل گئے, وہ ادھر سے آ رہے اکیلے, لطیف صاحب اور ماجد صاحب یہاں سے جا رہے. تو ماجد صاحب نے ان کو روک لیا, روک کر کہا کہ لطیف صاحب آپ اپنی وہ وصیت واپس لیجئے. بھائی کون سی وصیت؟ وہ کہ میرے تو جنازے میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے لطیف صاحب بھی اڑ گئے کہ میں واپس نہیں لیتا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو وصیت جو ہے اپنی واپس لینا پڑے گی. وہ بھی چونکہ تھے تو وہ بھی کیا نام ہے یہ پٹھان تھے اگرچہ, لیکن وہ بھی کم نہیں تھے اعظمی. تو انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا واپس. وہ ناراض تو تھے ہی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ وصیت میری واپس لیجئے ورنہ یہ جنازہ اور یہ شرکت. اس طرح کے واقعات جو ہے بہت دلچسپ جو ہیں ان کے درمیان. لیکن یہ کہ یہ لوگ بہت لائق و فائق اور بہت شریف النفس, اور اس طرح کی جو اس کے بعد یہ پھر مل جاتے تھے آپس میں. بلکہ کئی شخصیات ہیں کہ بڑی اہم شخصیت حال ہی میں انتقال ہوا, آج ہمارے درمیان نہیں ہے, صغرا مہدی. ارے بھائی کیا نام لیا ہے آپ نے, تو آپ سے بڑے گہرے مراسم رہے ہیں. بہت کیا بتاؤں, ان کا نام چونکہ ابھی انتقال ہوا, مطلب گہرے مراسم کیا, میرے خیال سے میرے گھر میں کوئی بڑی بہن میری نہیں, سب سے بڑا میں ہوں. لیکن یہ بات مجھے اس وقت تک مجھے محسوس نہیں ہوئی جب تک وہ زندہ رہی, سچ بات ہے. اور مجھے سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے, بہت غصے والی, بہت نرم مزاج, بہت ہمدرد, بہت لوگوں کے لیے جان دینے والی, اور اگر وقت پڑ جائے تو اس کو بھی نہ بخشیں. یہ اور اتنی حق گو, اور ایسی یعنی شائعے بھی لکھے انہوں نے, اور ناول وغیرہ تو ان کے ہیں. ایسی مخلص ترین شخصیت, اور ذرا سی بات پر اگر ان کو یہ احساس ہو گیا وہ کیا نام ہے محیط صاحب کہ آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی, کسی گفتگو میں تھوڑی زیادتی ہو گئی ہے, تو آپ یہ مان کے چلیے کہ شاید بہت زیادہ وقت نہیں گزرے گا, وہ فون کریں گی یا آپ کو بلائیں گی یا آئیں گی اور معافی مانگیں گی. کیا بات, یعنی یہ کہ فوراً کہتی تھی کہ ہمیں بھائی معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی. اب یہ دیکھیے عظمت انسان ظاہر ہے. تو یہ لوگ تھے جامعہ میں, اور جو پرانے لوگ تھے تو وہ تو خیر ہم نے نہیں دیکھے, لیکن کیا لوگ رہے ہوں گے. لیکن ہم نے جو دیکھے ہیں
وہ بھی جامعہ کے نصیب میں ایسے ایسے بہترین لوگ وہ تھے. مسعود حسن خان کے زمانے میں آپ میں آئے تھے اور ظاہر ہے مسعود صاحب ہمارے بڑے لنگوسٹ ہیں, بڑے ماہر لسانیات ہیں, بڑی خدمات ہیں ان کی. ان کا بھی انتقال غالباً 3 سال یعنی آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. جب میں آیا تھا تو اس زمانے میں جامعہ کے تمام اساتذہ پروفیسرس ہوں یا کوئی بھی ہو, سب کے بچے جامعہ کے ہی اسکول میں پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ وہ پبلک اسکولوں میں پڑھتے ہوں. مسعود صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں, شاہدہ اور ایک 2 زیبا, دونوں وہیں پڑھتی تھیں. اور جو ہمارے جامعہ کے وہ تھے جمن بھائی, ان کے بیٹے جمیل وغیرہ, ندیم, یہ بھی وہیں پڑھتے تھے. وہ گھنٹہ بجانے والے تھے. تو چپراسیوں کے بچے یا جن کی کم تنخواہیں ان کے بچے, ڈرائیوروں کے بچے, اور سب ساتھ پڑھتے تھے. اور وہ ایسا عجیب و غریب ماحول تھا, ایسا ایک خاندان سا لگتا تھا کہ آپ پہچان نہیں سکتے تھے کہ آپ سے کوئی کہے کہ ذرا پہچاننا بھائی اس میں سے کون بچہ کس کا ہو سکتا ہے. بالکل ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بہت ہی زیادہ یعنی قابل رشک ماحول تھا. حالانکہ ابھی بھی بہت نہیں بگڑا ہے, لیکن وہ بات نہیں رہی کہ آپ جو پروفیسر جو ہیں ان سے ملتے تھے ٹیچر سے, تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم ذرا ان سے کچھ کس طرح برتر ہیں. نہ لوگوں کو چھٹی کا خیال آتا تھا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ اسکول کے زمانے میں کہ ٹیچر کہتے تھے کہ بھائی 6 دن کا ویک تھا, 6 ڈے ویک. ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ اب کل اتوار آ گیا بیچ میں بلا وجہ, اب ملاقات ہماری 2 دن بعد ہوگی کہیں جا کر. تو ان کو 1 دن, اب یہ عالم ہے. اور کلاس پابندی سب لیتے تھے, اور تنخواہیں کم تھیں. کبھی یہ بھی نہیں تھا کہ بھئی تنخواہ ہماری بڑھ جائے. جب سے تنخواہیں زیادہ ہوئی ہیں تو تھوڑا سا یعنی فرائض منصبی سے فاصلہ بڑھ گیا, اس کی ادائیگی سے. وہ بات جو پہلے جو ایک طرح خاص قسم کا خلوص, ایک لگاؤ, ایک تعلق تھا, اب ہوتا ہے مادیت جو ہے وہ یہ سب کچھ لے کر آتی ہے. تو وہ ساری چیزیں ان سے پرانے لوگ جو تھے جنہوں نے کہ بالکل اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا, ان سے پرانے لوگ جنہوں نے تنخواہیں ہی نہیں لی تھیں اور اپنے آپ کو 20 سال تک بہت کم تنخواہ پر, وہ تنخواہ بھی کیا ملتی تھی, وہ تو یہ تھا کہ صاحب اگر مہینے میں کسی کے 200 روپے دینا ہے, 20 مل گئے تو 20, 25, 40 مل گئے تو 40. اور وہ بھی ذاکر صاحب کے زمانے میں جو کام کرتے تھے ان کو نہیں دیے جاتے تھے, ان کے گھر میں بھیج دیے جاتے تھے کہ بھئی یہ آپ خرچہ چلائیے. ایسا نہیں کہ یہ ان پیسوں کو ادھر ادھر کہیں کر دیں یا کسی کو دے دیں, کیونکہ اس زمانے میں کسی کو بھی لوگ دے دیا کرتے تھے. جس کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے تو وہ فوراً لیا, ان کو دے دیا. ظاہر جامعہ کی بنیادی قربانیوں پر ہے, اور بڑی لوگوں نے قربانیاں دی. آج یہ اتنا شاندار یہ ادارہ جو نظر آ رہا ہے, ہاں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان لوگوں سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہے. میرا تو جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی مطلب کوشش کی جائے کہ سارے لوگ جو وہاں ان کے لیے لازمی کر دیا جائے کہ وہ ان تمام پوری تاریخ سے اور تمام لوگوں سے واقف ہوں. یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو منظرنامے پر نہیں ہیں, انہیں لوگ نہیں جانتے, لیکن در پردہ پس پردہ انہوں نے بڑے کام کیے جامعہ کے لیے, بالکل بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے مالی ہیں, جیسے گھنٹہ بجانے والے, ایسے تو کئی. لیکن ایک بات ضرور ہے, ایک فائدہ ضرور ہوا کہ یہ جامعہ کی وجہ سے مالی ہیں یا ڈرائیور ہیں یا اور کم تنخواہ والے, ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا. ان سب نے اردو میڈیم سے پڑھا ہے, کیونکہ 8ویں کلاس میں پڑھا, پھر اسکول میں آ گئے, اور آج وہ بڑے منصبوں پر آج وہ ان میں سے کافی لوگ جو ہیں, کئی تو پروفیسر ہیں, ڈرائیوروں کے بچے, اور سب. اتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں دیکھ کر, بھائی ان کو بھی تو حق ہے. ان کے حالات تھے جس نے ان کو ڈرائیور یہ بنا دیا, ان کے بھی ایک زمانہ تھا, تو کیا ان کو بھی تعلیم کا حق ہے. تو اس لیے وہ سارے لوگ جو ہیں اب اس حیثیت میں ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم. میں جب باہر جاتا ہوں کبھی ہندوستان سے, عرب وغیرہ, تو وہاں وہ بچے ملتے ہیں جن کو ہم نے اسکول میں پڑھایا تھا, اور کیا صاحب یعنی اس قدر خوشی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس پیشے کی سب سے زیادہ بڑی حصولیابی سب سے یہی ہے کہ جناب طالب علم جو ہے محبت کرنے والے ایسے مل جاتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو ہیں دنیا میں خوب نام کما رہے ہیں اور جامعہ کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. اور یہ کو اردو میڈیم کے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے لوگ, انہوں نے بعد میں اپنی انگریزی وغیرہ محنت کی, درست کی, اور آج وہ جس جگہ بھی ہیں, جس مقام پر ہیں, وہ یعنی اس اپنی حیثیت میں
دوسروں کے مقابلے میں کمتر نہیں ہے. ظاہر ہے. اب خالد محمود صاحب واقعات بہت ہیں اور ظاہر ہے ہر واقعے کا ذکر ہم یہاں نہیں کر سکتے, ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن ظاہر ہے اب تک آپ نے جتنی گفتگو کی, بہت دلچسپ گفتگو کی, بڑی اہم شخصیات کا ذکر کیا. آپ شاعر بھی ہیں اور آپ پر ایک کتاب بھی خصوصی طور پر سیفی سرونجی نے ایک تو رسالے کا نمبر ہی نکالا اور ایک کتاب بھی ترتیب دی, جس میں بڑے اہم لکھنے والوں نے آپ کی شاعری کے حوالے سے اظہار خیال کیا, آپ کی شخصیت کے خاکے لکھے گئے. ایک نظم آپ کی بہت مشہور ہے اور ہر شخص جانتا ہے, اردو میں عام پر کئی نظمیں ہیں اور اکبر الہ آبادی اور اس طرح کے جو ہمارے اہم شاعر ہیں انہوں نے عام پر نظم. غالب تو خیر عام کے رسیہ تھے, حضرت غالب بھی عام کھاتے تھے اور پسند کرتے تھے وہ سب کچھ, لیکن آپ نے جو عام پر نظم لکھی ہے وہ بہت چرچے میں ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ وہ رہی ہے, ذکر میں رہی ہے. فرحت احساس ہمارے بڑے اہم شاعر ہیں, انہوں نے اس نظم پر باقاعدہ مضمون لکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو مکمل نہیں ہوگی اگر ہم اس نظم کا ذکر نہ کریں اور اس نظم کے کچھ بند آپ سے نہ سنیں. اچھا, میں پیش کر دوں گا. شاہ اودھ سے فون پر کل میں نے بات کی, شاہ اودھ سے فون پر کل میں نے بات کی, اس میں گرامی شاہ کا عبدالسلام ہے. پوچھا کہ لکھنؤ میں ہے, میں نے کہا کہ ہاں. بولے کہ یہ بتائیے کئے دن قیام ہے. میں نے کہا کہ آج ہی آیا ہوں یا آخی, یوں تو خلوص شاہ میں کس کو کلام ہے, لیکن یہ آنے والے سے جانے کا پوچھنا, لیکن یہ آنے والے سے جانے کا پوچھنا, کیا اس میں کوئی راز ہے یا کچھ کلام ہے, کیا اس میں کوئی راز ہے یا کچھ پیام ہے. بولے کہ راز واز تو کچھ بھی نہیں ہے بس, بولے کہ راز واز تو کچھ بھی نہیں ہے بس, سنڈے کی شام 5 بجے اذن عام ہے. میں تم کو لینے وقت پہ پہنچوں گا اور تم, میں تم کو لینے وقت پہ پہنچوں گا اور تم, ملنا سڑک پہ جو کہ تمہارا مقام ہے. میں تم کو لینے وقت پہ پہنچوں گا اور تم, ملنا سڑک پہ جو کہ تمہارا مقام ہے. میں نے کہا کہ میں بھی, تو بولے کہ ہاں ضرور. یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ اذن طعام ہے, ہوتا اگر طعام تمہیں کون پوچھتا, ہوتا اگر طعام تمہیں کون پوچھتا. اس فصل میں بس عام ہی گٹھلی کے دام ہے. تم نے تکلفاً بھی جو انکار کر دیا, تم نے تکلفاً بھی جو انکار کر دیا, غالب کا وہ جواب بذہن عوام ہے. القصہ ان کے ساتھ چلا آیا پخ بنا, خچر کے آس پاس ہی جس کا مقام ہے. پخ سے اگر کسی کو کوئی بغض ہو تو ہو, پخ سے اگر کسی کو کوئی بغض ہو تو ہو, غالب کی اس گدھے سے تو بہتر یہ نام ہے. بہت اچھی نظم آپ نے عام پر سنائی. واقعی جتنے لوگوں نے اس نظم کی تعریف کی ہے, یہ نظم اس لائق ہے کہ بار بار پڑھی جائے اور سنی جائے. کہ آموں کا ذکر ہوا اور مجھے آم کا ذائقہ میرے ذہن میں اور آم کی خوشبو سے میرا ذہن معطر ہو گیا. تو خالد محمود صاحب, آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی, بڑی اہم شخصیات کی یادیں ہم نے تازہ کی, کچھ واقعات ہم نے دہرائے جو بھلائے جا چکے تھے اور کسی وجہ سے وہ تحریر کی صورت میں نہیں آ سکے تھے. ظاہر ہے یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ اپنی بات ہم ناظرین تک پہنچائیں. ایک بڑا حلقہ ہے جہاں تک یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں, پرانی نسلوں کے ذریعے نئی نسل تک منتقل ہوتی ہیں, اور یہ چراغ سے چراغ جلنے کا ایک سفر ہے, ایک سلسلہ ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین, اب دیجیے اجازت, پھر ملیں گے آئندہ ہفتے ایک نئی شخصیت اور اس سے جڑی کچھ اہم, قیمتی, منفرد, بامانی اور رنگا رنگ یادوں کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے DD اردو, ایک چینل, ایک تحریک. یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر, سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر. کتنے موسم آئے, ٹھہرے اور پکارے, چل دیے چھوڑ کر تنہا ہمیں, کس کے سہارے چل دیے. کہوں کا آنسوؤں کا, آرزوؤں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے, گزرے لمحوں کا
ہوں